बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब हम लोग शुरू कर रहे हैं अपनी दूसरी सूरत जो है सूरह आले इमरान तर्जुमतुल कुरान, एक और इंतहाई फजीलत वाली सूरह मुबारका। होस्ता आपको दरमियान में मुझे चाय का सिप लेने की आवाज़ आई हुई, इसलिए मैं माज़रत चाहता हूँ। तो जनाब सूरह आल इमरान की पहले एक्सरसाइज करते हैं, फिर सारा अंदर से तमाम मज़ामीन देखते हैं। तरतीब के अतबार से ये तीसरी सूरत है, इसमें कुल 200 आयात मुबारक हैं। हज़रत इमरान जो है वो हज़रत मरीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम है। हज़रत मरीम अलैहिस्सलाम की वालदा हैं और बहुत फजीलत वाली खातून हैं। आल इमरान का मतलब है इमरान का ख़ानदान। चूँकि इस सूरत की आयत नंबर 33 से 37 तक इस ख़ानदान का जिक्र है, इसलिए सूरत का नाम सूरह आले इमरान है। सूरह आले इमरान का एक और नाम अमान और एक नाम ज़ोहरा भी है। ये इसका MCQ भी आ सकता है और ये एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। मैं बता रहा हूँ, मैं आपको साथ साथ जितने पॉसिबल बन रहे हैं शॉर्ट और MCQs वो भी बताता जा रहा हूँ। तो ये एक्स्ट्रा MCQ एक्स्ट्रा शॉर्ट बन सकता है कि सूरह आले इमरान का एक और नाम अमान और एक नाम ज़ोहरा भी है। अब ज़रा चलते हैं पहले तो जनाब एक्सरसाइज के अंदर। आल इमरान का मैनी है इमरान का ख़ानदान। सूरह आल इमरान की आयत की तादाद 200। हज़रत इमरान नाना है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना हैं। आयत नंबर 61 क्या कहलाती है? आयत मुबाहला कहलाती है। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि मुबाहला क्या होता है। इसको मनाजरा भी कहते हैं। नजरान का जो वफ़द है वो मदीना मुनव्वरा आया था मनाजरा करने के लिए। सूरह आल इमरान में किन दो जंगों का जिक्र है? सूरह इसमें जनाब ग़ज़वा बद्र और फिर ग़ज़वा ओहद का जिक्र है। ग़ज़वा ओहद में मुशरिकीन, क्योंकि ये भी सूरत जो है वो मदीना मुनव्वरा में नाज़िल हुई है, तो ये दोनों जंगें फिर मदीना मुनव्वरा में ही हुई थी। ग़ज़वा ओहद में मुशरिकीन मक्का की जो लश्कर क़यादत थी वो अबू सुफियान ने की थी। ग़ज़वा बद्र में आपको याद है अबू लहब ने की थी। ग़ज़वा ओहद में शहीद होने वाले सहाबी जिनको शहीदुश्शुहदा कहा जाता है, सैयदुश्शुहदा कहते हैं, हज़रत हम्ज़ा अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो आप सल्लम के चचा भी थे। ग़ज़वा ओहद में कितने मुसलमान शहीद हुए? 70। सूरह आल इमरान में किन को खिताब किया गया? अहले किताब को, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे यहूदी हो, चाहे नसारा यानी ईसाई हो। सूरह आल इमरान में बेहतरीन उम्मत मुसलमानों को कहा गया है। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो क्योंकि तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो, इसलिए हम बेहतरीन उम्मत हैं। उम्मत मुस्लिमों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है? इत्तेफाक और इत्तेहाद की सबसे बड़ी ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करना चाहिए हर हालत में। अहले किताब की गलतियों का पर्दा चाक करना और अहले इस्लाम को उनकी ज़िम्मेदारी के साथ दिलाना, ये मरकज़ी मौजू है सूरह आल इमरान का। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है। मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला की राह में माल खर्च करना चाहिए हर हाल में, चाहे वो मुफलसी में हो, खुशहाली में हो, बदहाली में हो। जितना कर सकते हैं दे दें, यही तो आजमाइश है। मुख्तसर जवाब दीजिए, आल इमरान से मुराद कौन है? पेज नंबर 60। आल इमरान का मतलब है इमरान का ख़ानदान। इस सूरह की आयत नंबर 33 से आयत नंबर 37 तक इस ख़ानदान का जिक्र है, इसलिए सूरत का नाम सूरह आल इमरान है। अच्छा, ये सवाल इस तरह भी आ सकता था कि सूरह आल इमरान का नाम क्यों रखा गया? उसका जवाब भी यही 2 लाइनें हैं। सूरह आल इमरान में किन 2 ग़ज़वात का जिक्र है? पेज नंबर 61 और 62। ये जनाब बस इसका आप अपने पास से जवाब, इसका छोटा सा जवाब बनेगा। पेज 61 पे ग़ज़वा बद्र का वाक़या है और नीचे जो है फिर वो ग़ज़वा ओहद है। तो ये दोनों जो है आप इसका जवाब दे दें, यानी ग़ज़वा बद्र और ग़ज़वा ओहद का जिक्र है। ये पहले ग़ज़वा बद्र पेश आया, पेज 61 पे मैंने बताया, और उसके बाद पेज 62 पे ग़ज़वा ओहद लिखा हुआ है। 2 ग़ज़वात हुए थे। ग़ज़वा आपको पता है वो जंग है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनफ़्स नफ़ीस शिरकत फरमाई हो।
سورہ آل عمران کی فضیلت میں ایک حدیث نبوی تحریر کریں، پیج نمبر 60 واپس جاتے ہیں، پیج نمبر 60 پہ جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 روشن صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے بادل ہوں یا جیسے پرندوں کی 2 صف بستہ جماعتیں ہوں، یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کریں گی۔ اور یہ تو ہم پچھلے آیت سورت میں پڑھ چکے ہیں کہ عربوں میں بھی جو شخص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا عالم ہوتا تھا اسے بہت اہمیت اور عزت دی جاتی تھی۔ غزوہ احد، اچھا اس میں ایک ایکسٹرا بڑا ہی مشہور سوال بنتا ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں دی انہوں نے، میں نے بڑی کوشش کی ہے کیوں نہیں دی، نہیں سمجھ آئی۔ مباہلہ سے ریلیٹڈ ایکسٹرا سوال، بڑا مشہور سوال ہے کہ مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ مباہلہ اصل میں مباہلہ کا مطلب میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس میں کسی بھی 2 گروپ کے درمیان مناظرہ یعنی بحث و مباحثہ ہوتا ہے، اور مباہلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کرتے ہیں، اور اس پر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ جھوٹے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا آپ پر عذاب نازل ہو اور آپ کا نام نشان مٹ جائے۔ تو یہ سارا کچھ مطلب ایک نیت کر کے تو پھر آپس میں بحث مباحثہ کی، تو پھر ظاہر بات جو جھوٹ ہوتا ہے اس کا پھر رگڑا مل جاتا ہے۔ یہ ایکسٹرا سوال ہے، اس کو لازمی تیار کر لیں، ویری ویری امپورٹنٹ ہے کہ مباہلہ کا واقعہ بیان کریں۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر اس وقت یہ جو پادری تھے اگر یہ ڈھیٹ بنے رہتے تو پھر اب تک وہ تباہ ہو چکے ہوتے، وہ پورا جو نجران کا علاقہ ہے وہ اس وقت آگ بن چکا ہوتا، ختم ہو چکا ہوتا، پرندے درخت ہر چیز مٹ جاتی، ان کا نام و نشان بھی مٹ جاتا۔ لیکن ان کو سمجھ آ چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون گیا تھا، حضرت علی کریم اللہ وجہ ساتھ موجود تھے، حضرت فاطمہ الزہرا موجود تھیں، جناب حضرت امام حسن علیہ السلام موجود تھے، اور جناب امام حسین علیہ السلام موجود تھے۔ انہوں نے نجران کے وفد کے ساتھ مباہلہ کیا تھا۔ جو سب سے بڑا پادری تھا اس نے جب روشن چہرے دیکھنے نے کہا بھائی ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا ورنہ تمہارا نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ یہ مباہلہ کا ذکر ہے، لازمی آپ نے تیار اس کو کرنا ہے۔ غزوہ احد کب اور کہاں پیش آیا، پیج نمبر 62۔ اب واپس آتے ہیں ایکسرسائز کے جو شارٹ کوسچنز ہیں، پیج نمبر 62 اگلا یعنی پیج ہے، یہ 61 ہے۔ غزوہ احد جناب 7 شوال المکرم سن 3 ہجری بروز ہفتہ مدینہ منورہ کے قریب احد نامی پہاڑ کے پاس ہوا، اسی وجہ سے اس کو غزوہ احد بھی کہا جاتا ہے۔ بس اگر سوال ایکسٹرا آ جائے یا ایکسٹرا ایم سی کیو آ جائے کہ غزوہ احد کس کے خلاف لڑا گیا تو مشرکین نے مکہ کے خلاف لڑا گیا، یہ ایکسٹرا ہے، اس کے ساتھ جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ غزوہ احد سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، پیج نمبر 63۔ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کی جلد بازی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہ ماننے کی وجہ سے ان کو شدید نقصان ہوا تھا۔ تو لکھا اس غزوہ میں یہ بات عملی طور پر ثابت ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حکم کی تعمیل نہیں کرے گا، اس کو فراموش کرے گا اور نظم و ضبط ترک کرے گا، اس سے اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا، جیسے مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا اور 70 مسلمان شہید ہو گئے تھے، جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی اس میں کچھ شہید ہو گئے تھے۔ سورہ آل عمران کا مرکزی مضمون کیا ہے، پیج نمبر 63 اگلا پیج آ گیا۔ سورہ آل عمران کا مرکزی مضمون اہل کتاب کی غلطیوں کا پردہ چاک کرنا، یہ ہم ایم سی کیو میں پڑھ چکے ہیں، اور اہل اسلام کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلانا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اگلا سوال اسی کی آگے ہے کہ سورہ آل عمران میں کن 2 گروہوں سے خطاب کیا گیا ہے؟ 2 گروہ سے یاد شروع کریں گے۔ سورہ آل عمران کا جو خطاب ہے وہ خصوص کے ساتھ 2 گروہوں کی طرف سے، ایک اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی، دوسرے وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے یعنی مسلمان۔ یہ 2 گروہوں کے ذکر ہو گیا، جس سے بعد میں لکھا ہوا ہے کہ بہترین ایم سی کیو آ سکتا ہے کہ کس کو بہترین امت کہا گیا ہے، پہلے گروہ کو یا دوسرے گروہ کو، بہترین مسلمانوں کو، کیونکہ ان کی ذمہ داری بن چکی ہے کہ دنیا کی اصلاح کا ذمہ دار اب انہیں بنا دیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل سے یہ اعزاز چھین لیا گیا ان کی نافرمانیوں اور شیطانیوں کی وجہ سے۔ پہلے بہترین امت بنی اسرائیل تھی، مگر جو انہوں نے کام کرتوت کی اس کے بعد ان کو چھٹی کر دی گئی۔ سورہ آل عمران میں کس امت کو بہترین امت قرار دیا گیا، سوال ریپیٹ ہو گیا، اس کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ یہ یہاں سے جناب بہترین امت
دوسرا گروہ جسے اب بہترین امت کا حیثیت ہونے کا میرا خیال یا میں جواب اس کا شاید کہیں لکھا بھی تھا، چلیں پھر اس کو تھوڑا سا مختصر کر کے بتا دیں. پہلے یہ بتا دیں کہ سورہ آل عمران میں بہترین امت جو ہے وہ امت مسلمہ کو کہا گیا ہے، یعنی مسلمانوں کو جو ہے وہ امت بہترین کہا گیا. امت مسلمہ، آپ نے یہ الفاظ یاد رکھنے ہیں. امت مسلمہ کو بہترین امت قرار دیا گیا. اب آگے تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیں. یہ وہ دوسرے گروہ والے ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، اور ان کے جناب بہترین امت ہونے کی حیثیت جو حق کا علم اور دنیا کی اصلاح کا ذمہ دار بنایا جا چکا ہے. اس گروہ کو مزید ہدایت دی گئی ہیں. یہاں یہ بھی بات بتانی ہے، ہم پہ زیادہ ہدایات ہمیں دی گئی ہیں. غموں اور مصائب کی کیا حکمت ہے، پیج 65. اب اہم نکات شروع ہو گئے. غموں اور مصائب کی حکمت ہے کہ ایمان والوں کی تربیت ہو اور کسی نقصان پر مستقل پریشانی کا شکار نہ ہو. سورہ آل عمران آیت نمبر 153. اسی کے آگے سوال ہے، سورہ آل عمران میں کن لوگوں کو عقل مند قرار دیا گیا ہے. پیج 65. عقل مند وہ ہیں جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیے گا، پھر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہماری تخلیق بھی بیکار نہیں ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 191. اب تفصیلی جواب آگے. پہلے تو تعارف اور خاصیت بتانی ہے. چائے میری ٹھنڈی ہو رہی ہے. یہاں سے جناب کوسچن نمبر 1 میں نے منشن کر دیا. اس کو قرآن مجید کی اعتبار سے تیسری صورت ہے، کل 200 آیات ہیں. حضرت عمران کون تھے وہ بتانا ہے. سورہ کا نام آل عمران کیوں ہے، اس کا ایک اور نام ہے امان، ایک اور نام ہے زہرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کیا فرمائی تھی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا تھا، آیت مباہلہ کیا ہے، وہ کیا چیز ہے، اور کس آیت پہ مباہلہ کا حکم ہے. یہ ہے جی مبالغہ کے کیا معنی ہے. یہ ایکسٹرا سوال ہے، ویری 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 امپورٹنٹ. مبالغہ کیا ہوتا ہے، مبالغہ کا کیا معنی ہے. مبالغہ کا معنی ہے کہ کسی عقیدے کے بارے میں مختلف آراء رکھنے والے لوگ نہایت عاجزی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں یہ دعا کریں کہ ان میں سے جو جھوٹا ہو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور پکڑ ہو. اس کو مبالغہ کہتے ہیں. اور سورہ آل عمران کی جو آیت نمبر 61 ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مسلموں یعنی عیسائیوں سے مباہلہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، مگر وہ اینڈ ٹائم پہ انکار کر گئے اور جزیہ دینے کا اعلان کیا. یہ نجران کے لوگ تھے کہ ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ بھائی رگڑا مل جائے گا. تو یہ جناب اس کا جواب یہاں سے لے کر جہاں تک ہے ایکسٹرا سوال ہے. اور پہلا لانگ سوال بھی آپ کا یہیں پر ختم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت اور پکڑو یہاں تک. تو یہ پہلا سوال بھی یہی ہے، اور یہ ایکسٹرا شارٹ کوسچن بھی تھا، ویری امپورٹنٹ. اگلا سوال ہے غزوہ احد پر مفصل نوٹ لکھیں. پیج 62-63. یہ ایکسٹرا سوال آ سکتا ہے مبالغہ کا واقعہ، مگر ایکسرسائز کا سوال ہے غزوہ احد، اس پہ یہ پورا کرنا ہے. فل و فل، کل و کل، مل و مل. یہاں سے شروع کریں گے، چلتے جائیں گے جناب. کیا ہوا تھا، تیر انداز ذکر وہ کتنے نقصان اٹھانا پڑا، یہاں تک کریں گے آپ. اور یہیں سے پھر ہمیشہ کی طرح آخری سوال جو سب سے بڑا سوال ہوتا ہے، اس کے موضوعات اور اس کے اہم نکات بیان کریں. بنیادی مضامین اور اہم نکات پر روشنی ڈالیں. روشنی آپ کو پتہ ہے کہ یقیناً ٹارچ سے نہیں ڈالنی، بلکہ مطلب یہ کہ پڑھنا ہے اس کو. پہلے جناب خصوصیات آ گئیں، 2 گروہوں کا ذکر آ گیا. پہلا گروہ کیا تھا، دوسرا گروہ کیا تھا. اس کے بعد مضامین کے مندرجہ ذیل نکات کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے. اس کے بعد علمی اور عملی نکات آگے. نکات بہت زیادہ ہیں، سارے یاد نہیں ہوتے. ٹوٹل جناب یہ ہیں 17. تو چلیں زیادہ سے یاد کریں، 16 کر لیں یا 15 کر لیں. 2 تو بیچ میں سے آلریڈی شارٹ کوسچن ہے. مطلب ہے یہ اہم سوال ہوتا ہے 10 نمبر کا، تو پھر 4 صفحے لازمی آپ کو بنانے چاہیے. پیج نمبر 93 پہ چلتے ہیں، جس میں الفاظ کے معنی ہیں. تؤتی تخرج لا تخزنا ابرار تعز مصومین میعاد لا تخلف. چلتے ہیں جی پیج نمبر 93. جی تعوی کا مطلب ہے تو عطا فرماتا ہے. تعز آپ نے سنا گا، وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء، تو عزت عطا فرماتا ہے. تخرجو تو نکالتا ہے. مصومین نشان زدہ، مصومین ہے نشان زدہ. اس کے بعد ابرار نیک لوگ. لا تخلفو تو خلاف نہیں فرماتا. لا تخزنا ہمیں رسوا مت کرنا. میعاد وعدہ. اذان کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اس میں آپ نے یہ الفاظ سنیں گے، انک لا تخلف المیعاد، بے شک آپ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے.
دیکھیں وہ دعا ہے، یہ قرآن پاک کی آیات میں اس ان الفاظ کا استعمال ہے ہوئے۔ مزید جناب چلتے ہیں آیات کا ترجمہ پہ 69 پہ پہلی آیت ہے، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، پیج نمبر 69۔ لو جی آپ چلتے ہیں۔ تو ہی رات کو دن میں داخل فرماتا ہے، وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، میں نے آلریڈی منشن کیے ہوئے ہے، یہ دیکھیں۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور تو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو ہی زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے، بے شک ایسے ہی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، یہ ہے جی وہ آیت کہ تم سب سے بہترین امتوں کہ تم خیر اور بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی اور منکرین سے منع کرتے ہو، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، پیج نمبر 80۔ اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے، یعنی مومنین کو کہا گیا کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کا کام صرف اس طرح کی تبلیغ ہونی چاہیے، اور یہی فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ بلا اگلی آیت مبارک کا ایک چھوڑ کر اگلی یہ جی، اگلی پیج نمبر 82 پہ ہے، یہ پیج نمبر 80 ہے۔ یہ جی بلا ہاں کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو، اللہ نافرمانی سے بچو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ، اور اگر وہ تم پر اس وقت جوش سے حملہ آور ہو جائیں، یعنی کفار کی بات کی جا رہی ہے، آیت نازل ہوئی تھی جنگ کے دوران، غزوہ کے دوران، تو تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے گا بخمسۃ الف، 5000 من الملائکۃ مسومین، 5000 نشان زدہ فرشتوں سے، جو کہ مومنین کو تو نظر آ رہے تھے مگر کافروں کو نظر نہیں، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ اچانک کہاں سے آ گئے ہیں اور تباہی کرنی شروع کر دی تھی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5000 فرشتوں سے مدد فرمائی تھی۔ اس طرح جنگ بدر میں بھی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تھی مومنین کی فرشتوں سے۔ یہ جنگ احد کا ذکر ہے اور جنگ بدر کا پہلے ذکر آ چکا ہے۔ اگلی جو آیت ہے وہ پیج نمبر 83 پہ ہے۔ یہ جی الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ پرہیزگار جو خوشحالی اور تنگ دستی میں خرچ کرتے ہیں، جو غصے کو ضبط کرنے والے ہیں اور جو لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے، یعنی اللہ تبارہ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ اور پھر پیج نمبر 91 پہ ہے، اے ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اے ہمارے رب بے شک جسے تو نے آگ میں داخل کر دیا تو یقیناً اسے تو نے رسوا کر دیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ۔ تو جناب دو ہماری سورہ مبارکہ مکمل ہو گئی ہیں، اور اس کے بعد شروع ہو گئی جی سورہ انفال۔ سورہ انفال کے جو پیج نمبر ہیں وہ کتاب پر جو ہے وہ صحیح نہیں لکھے ہوئے، کتاب میں مسٹیک ہے، 95 نہیں بلکہ 98 ہے میرا خیال ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں، چلتے ہیں اندر اور اس کے بعد جناب کرتے ہیں اس کا اگلی سورہ مبارکہ۔ اچھا کچھ ایکسٹرا سوال مزید تیار ہو گئے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ میں عزیز السلام کا بھی ذکر ہے، اور آیت نمبر 49 میں ان کے کچھ معجزات کا ذکر ہے، جیسے آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، نابینا لوگوں کو ٹھیک کر دیتے ہو جاتا، کوڑی بالکل ٹھیک ہو جاتا تھا، مٹی سے پرندہ بنا کر جب پھونک مارتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس میں جان پڑ جاتی تھی۔ اس طرح آپ علیہ السلام، عزیز علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، یہ بھی بتا دیتے تھے کہ کس نے کیا کھایا اور گھر میں کیا چھپا رکھا ہے یا ذخیرہ کر رکھا ہے، مگر لکھے ہوئے کہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے معجزات عطا ہوتے ہیں، یاد رکھیں۔
طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. سورہ انفال، اور سورہ انفال سے پہلے اگلا لیکچر تھوڑی سی ٹوں اس کے بعد شروع کرتے ہیں.